मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, कुरान करीम के मुख्तलिफ़ कुरान करीम के पारों से मुंतखब आयतों की तफसीर का सिलसिला हमने जो शुरू किया है, उसके 4 पारे अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुए हैं। आज हम 5वें पारे की कुछ मुंतखब आयात की तफसीर आपके सामने पेश करेंगे। चौथे पारे के आखिर में और 5वें पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने वो रिश्ते बताए हैं और उन औरतों का जिक्र किया है जिनसे निकाह करना हराम है। तो 5वें पारे के शुरू में अल्लाह ने फरमाया कि वल मुहसनातु मिनन निसा, कि वो औरतें जो ऑलरेडी किसी के निकाह में हों, शादीशुदा हों, तो जब तक वो किसी के निकाह में हैं वो तुम पर हराम है, उनसे तुम निकाह नहीं कर सकते। इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, सिवाय उसके जिनके जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं, यानी जो बतौर लौंडी तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं। किताब अल्लाहि अलैकुम, और ये अल्लाह ताला का हुक्म है, उसने ये हुक्म तुम्हारे ऊपर आयत किया है। वो उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, और तुम्हारे लिए इसके अलावा जो सूरतें हैं वो सब हलाल हैं। यानी इन रिश्तों के अलावा जितनी रिश्तेदारियां हैं, चाचा की बेटी है, मामू की बेटी है, खाला की बेटी है, जो वो सारे रिश्ते जो हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। अन तबतगू बि अमवालिकुम, शर्त यह है कि तुम अपने माल के जरिए महर दे करके उनको हासिल करो। मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन, और तुम्हारा मकसद जो है वो पाक दामनी इख्तियार करना हो, ना कि शहवत पूरी करना हो। फमस्तमताअतुम बिही मिनहुन्ना, तो जिनसे तुम फायदा उठाओ, यानी जिनसे तुम निकाह करो, फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा, तो तुम उनका महर उनको दे दो लाजमी तौर पर। वला जुनाहा अलैकुम फीमा तरादैतुम बिही मिन बादिल फरीज़ा, और तुम पर कोई गुनाह नहीं है अगर आपस की रजामंदी के बाद, महर तय होने के बाद तुम आपस में कुछ और तय कर लो, तो उसमें तुम्हारे ऊपर कोई हरज की बात नहीं है। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है। इस आयत करीमा से शरीयत का एक उसूल मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की शरीयत बहुत आसान है, और अल्लाह ताला की शरीयत में हलाल जो है वो उसकी लिमिट नहीं है, हराम की लिमिट है। आप यहाँ देखिए कि अल्लाह ताला ने हराम रिश्तों का जिक्र करने के बाद फरमाया वो उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, इसके अलावा तमाम जो औरतें हैं किसी भी रिश्ते में वो आती हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। तो इससे मालूम हुआ कि हलाल की कोई हद या उसको अल्लाह ताला ने लिमिटेड नहीं किया, हराम को लिमिटेड किया है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। उसके बाद अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि फनकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना, कि उन औरतों से तुम निकाह करो उनके घर वालों की इजाजत से, और उनका महर उनको दे दो बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक। मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन, और जिन औरतों से तुम निकाह करो वो पाक दामन हो और बदकारी करने वाली ना हो। वला मुत्तकिज़ाति अखदान, और सीक्रेट रिलेशनशिप रखने वाली, खुफिया जो है पोशीदा तरीके से कोई रिलेशनशिप रखने वाली ना हो। इससे मालूम यह हुआ कि रिश्ते में दीनदारी और पाक दामनी, इसको हमेशा तरजीह देनी चाहिए। बीवी का इंतखाब करने में हमेशा इन 2 चीज़ों को तरजीह देना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालो, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, इल्ला ये कि तुम आपस की रजामंदी से तिजारत करो, बिजनेस करो, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। इस आयत से एक बात तो ये मालूम हुई कि तिजारत करना इस्लाम में अच्छी चीज़ है और उभारा गया है तिजारत करने पर। और ये भी मालूम हुआ, अल्लाह ताला ने कहा कि अपना माल, ला ताकुलू अमवालकुम, यानी कहा कि एक दूसरे का माल, कहा कि अपना माल नाजायज तरीके से मत खाओ। इसका मतलब ये हुआ कि उम्मत के अंदर एक इज्तिमाइयत होना चाहिए, और उम्मत का हर फर्द जो है वो दूसरे का दर्द समझे, और ये ना समझे कि माल सिर्फ मेरा माल है, बल्कि उसके माल में दूसरे ज़रूरतमंदों का भी हक है। हमेशा ये बात इंसान को अपने सामने रखनी चाहिए। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला ततमन्नू मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बाज़, कि तुम में से बाज को जो बाज पर अल्लाह ताला ने फजीलत दी है उसकी तुम तमन्ना मत करो। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, मर्द हजरात को उसमें से हिस्सा मिलेगा जो वो कमाएंगे, जो वो काम करेंगे, और औरतों को उसमें से हिस्सा मिलेगा जो वो काम करेंगी।
وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے تم اس کا فضل طلب کرو۔ اس آیت کے نزول کے سلسلے میں اس طریقے کی روایات ملتی ہیں کہ بعض خواتین کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ کاش ہم مردوں کے برابر ہوتے وراثت میں یا غزوات میں بھی ہم شریک ہوتے، تو یہاں اس سے منع کیا گیا کہ تم اس کی تمنا مت کرو، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے اور جو مقام دیا ہے اس پر مطمئن رہو، ایک دوسرے کو جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے سلسلے میں تمنا اور آرزو مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، ذمہ دار ہیں، حاکم ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر بہت ساری چیزوں میں عورتوں کے مقابلے میں فضیلت دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور چونکہ مردوں کو اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، بیوی کے اوپر خرچ کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کے اوپر ذمہ دار بنایا ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، تو نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہوں اور شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوں اپنے شرمگاہ کی اور شوہر کے مال کی، بما حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی طرف سے تمہیں نافرمانی کا ڈر ہے، فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو، واضربوہن، اور ان کو مارو۔ یہ 3 اسٹیپ بتائے گئے کہ اگر بیوی نافرمانی پر اتر جائے اور ڈسپلن گھر کا خراب ہو رہا ہو تو یہ 3 اسٹیپ ہیں، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ کام کیا جائے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، اگر اس سے کام نہ چلے تو بستر الگ کر دیا جائے، اس سے بھی کام نہ چلے تو ہلکی پھلکی مار بھی ماری جا سکتی ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر اب ان کے اوپر کسی طریقے کی زیادتی مت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ بلندی والا ہے، بڑا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی جو 2 صفات بیان کی گئی، بلندی والا اور بڑا، یہ اسی لیے بیان کی گئی کہ مرد کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں تو عورت کے اوپر قوام ہوں تو میں جیسے چاہے ویسے سلوک کر سکتا ہوں۔ اگر مرد عورت پر ظلم کرے گا تو وہ یہ یاد رکھے کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو سب سے بڑی ذات ہے، سب سے بلند ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ تم سے حساب لے گی۔ اس کے بعد مرد اور عورت کے درمیان اختلاف ہو جائے، اس کو کیسے حل کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بیان کیا۔ فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر تمہیں شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہونے کا ڈر ہے تو شوہر کے گھر والوں میں سے ایک انسان کو حکم بنا لو اور بیوی کے گھر والوں میں سے ایک انسان کو حکم بنا لو۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ملا دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر نیت اچھی ہو، نیت صلح کرنے کی ہو، تو اللہ تعالیٰ صلح کا راستہ نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور ساتھ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ شکر اور احسان کی وصیت اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے قرآن میں تو وہ والدین ہیں۔ ان کی اطاعت کرنے کا، ان کے ساتھ احسان کرنے کا اور ان کا شکر ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اپنے حق کے ساتھ ان کے حق کو ملا دیا۔ اس سے والدین کے مقام و مرتبے کا پتہ لگتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی وہ آیت آتی ہے جس آیت کو سن کر کے اللہ کے نبی رونے لگے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ کو لائیں گے اور آپ کو سارے انسانوں پر ہم گواہ بنائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قرآن پڑھ کے سناؤ۔ انہوں نے معذرت کی کہ میں کیسے پڑھوں جبکہ آپ کے اوپر قرآن اترا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، میں سننا چاہتا ہوں، مجھے سناؤ۔ تو انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت کرنی شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس کرو، اور حضرت عبداللہ کہتے جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یعنی وہ ذمہ داری کا جو احساس اس آیت پہ اللہ تعالیٰ نے جس ذمہ داری کا ذکر کیا ہے، اس ذمہ داری کو یاد کر کے اور اس کا احساس کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور رونے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، کہ اس دن کافر لوگ یہ تمنا کریں گے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، وہ لوگ یہ تمنا کریں گے، لو تسوی بهم الارض، کہ کاش زمین ان کے اوپر برابر کر دی گئی ہوتی، حساب و کتاب کی نوبت نہ آئی ہوتی، مرے تھے تو مر کے کھپ گئے ہوتے، مٹی میں مل گئے ہوتے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ رسول کی نافرمانی یہ انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو اس سے سنت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ رسول کی نافرمانی تبھی ہوتی ہے جب انسان اللہ کے رسول کی سنت اور آپ کی احادیث کا انکار کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ جو تم بول رہے ہو اس کو تم جان جاؤ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بدن کی پاکی کے ساتھ ساتھ انسان کے دل کا بھی نماز کی حالت میں پاک ہونا ضروری ہے۔ نشہ وغیرہ کی حالت میں انسان نماز میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب نشے کی حالت میں جب انسان کو ہوش و حواس نہیں رہتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، جب اس صورت میں نماز پڑھنا منع ہے، تو ایسی گہری نیند اور اونگ کا عالم کے انسان کو سمجھ میں نہ آئے کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، ایسی کیفیت میں بھی اس کو نماز میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے پیشاب اور پاخانہ وغیرہ کو روک کر کے بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کہ اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، تورات کا ایک حصہ دیا گیا، لیکن وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، ہدایت کے بدلے گمراہی کو لیتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ علم دے اور وہ اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کے لیے زیادہ وعید ہے۔ اسی لیے امام سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود، کہ جو ہمارے علماء میں سے خراب ہو جائے تو اس کے اندر یہودیوں کی مشابہت ہے، ومن فسد من عبادنا، اور جو ہمارے عابدوں میں سے عبادت کرنے والوں میں سے اگر بگڑ جائے ففیہ شبہ من النصارى، تو اس کے اندر عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی یہودیوں کے بارے میں ایک بات فرمائی کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ ہم تو بہت دھلے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں وغیرہ وغیرہ، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور ذرہ برابر بھی ان لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں زبردستی اپنے من سے بات گڑ لینا کہ اللہ ہم کو یہ سمجھتا ہے، یہ اللہ پر بہت بڑا افترا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ باطل قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان کی، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا، جو شرک سے کمتر گناہ ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے بہت بڑا جو ہے جھوٹ باندھا اور بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا۔ تو جو شرک سے کمتر جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پر سزا دے سکتا ہے۔ اگر انسان شرک سے بچ رہا ہے تو پھر اس کو بالکل جو ہے اپنے آپ کو سیکیور نہیں سمجھ لینا چاہیے، وہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا، فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اور جب ان کی چمڑی ایک مرتبہ جل جائے گی تو پھر ہم دوبارہ اس کو نئے سرے سے ہم اس میں ان کو دوسری چمڑی دے دیں گے، اب تاکہ ان کو بار بار جلنے کا عذاب ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ بار بار چونکہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتے تھے، رسول کی تکذیب کرتے تھے، تو بار بار ان کو
جلنے کی تکلیف بھی دی جائے گی، جو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا عمل ہوگا اس طریقے کی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی جزا اور سزا ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 اطاعتوں کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اولو الامر ہیں، جو تمہارے امیر ہیں، جو تمہارے ذمہ دار ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اگر کسی معاملے میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی انجام کے اعتبار سے بہتر اور اچھی چیز ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اولو الامر کی اطاعت کرنے کا جو حکم دیا ہے اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ جب تک اللہ تعالیٰ کی معصیت کا حکم نہ دے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کا حکم دیتے ہیں تو اس وقت امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے رسول کا فرمان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اختلاف کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا حکم دیا۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب تو کہ قرآن کی طرف لوٹایا جائے، اور رسول کی زندگی میں رسول کی طرف لوٹائے جانے کا مطلب ہے کہ رسول سے جا کے رابطہ کیا جائے، اور رسول کی وفات کے بعد اگر اختلاف ہو جائے تو رسول کی سنت کی طرف رجوع کیا جائے، تو سنت کی حجیت بھی اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام بیان کیا جو نبی کی اطاعت کے سلسلے میں اگر مگر کرتے ہیں۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے تمام اختلافات میں اپنا حکم نہ بنا لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے سلسلے میں یہ دل میں کوئی تنگی نہ رکھیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک انصاری شخص نے حضرت زبیر کے ساتھ جھگڑا کیا اللہ کے رسول کے پاس ایک نالی کے سلسلے میں، جس سے وہ لوگ اپنے کھجور کے باغ کو سیراب کرتے تھے۔ تو انصاری نے کہا کہ پانی کو چھوڑ دو، پانی گزرتا رہے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو جب یہ معاملہ اللہ کے رسول کے پاس آیا تو اللہ کے نبی نے حضرت زبیر سے کہا اسقی یا زبیر، اے زبیر تم اپنے کھیتی کو سیراب کرو، اپنے باغ کو سیراب کرو، ثم ارسل الماء الى جارک، اور پھر اس پانی کو اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ فغضب الانصاری، تو انصاری کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ان کان ابن عمتک، چونکہ زبیر آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں اس لیے آپ ایسی بات کر رہے ہیں۔ فتلون وجہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا چہرہ جو ہے غصے میں بالکل لال ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ یا زبیر اسقی، اے زبیر اپنے کھیت کو تم سیراب کرو، ثم احبس الماء، اور پھر پانی کو روک کے رکھو، حتی یرجع الی الجذر، یہاں تک کہ پانی جو ہے اس کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ فقال الزبیر، تو حضرت زبیر کہتے واللہ انی لاحسب هذه الآیہ نزلت فی ذلک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اسی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ رسول کے فیصلے سے صرف ظاہری اعتبار سے راضی ہونا کافی نہیں، دل سے راضی ہونا ہے۔ دل میں بھی رسول کا فیصلہ آنے کے بعد کسی قسم کا چوں اور چرا اور اگر مگر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو کیا ثمرہ ملے گا وہ بیان کیا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، تو ایسے لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، یہ المعجم الاوسط للطبرانی کی صحیح روایت ہے، کہتی ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں اور مجھے اپنی اولاد سے زیادہ آپ محبوب ہیں، اور جب میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کو یاد کرتا ہوں تو مجھے صبر نہیں ہوتا ہے، میں آپ کو آ کے آپ کا دیدار کرتا ہوں، لیکن جب میں آپ کی اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو آپ تو نبیوں کے ساتھ بلند کر دیے جائیں گے، اور میں جب جنت میں جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا، تو پھر میں وہاں کیا کروں۔ صحابی یہ محبت دیکھیے،
کہ نبی کا دیدار جنت میں بھی کرنے کی ان کو تمنا ہے اور اس کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر کے آئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کو نبیوں کا ساتھ ملے گا. اور یہی نہیں، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان کی رفاقت ملے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو رفیق قرار دیا. رفیق اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان کا دوستانہ ہو، سنگت ہو، مزاج ملتا ہو. تو نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ رہنے کی، ان کی رفاقت کی، اس کو جو ہے اس کو سعادت ملے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک پہچان بیان کی. فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے صحابہ، اے نبی کے صحابہ، تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ کہ جو بہت سستی کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر آپ لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، تو وہ منافق کہتا ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ میں ان کے ساتھ اس موقع پر نہیں گیا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بھلائی کے کام میں سستی کرنا اور پیچھے رہنا یہ نفاق کی علامت ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. ہمیشہ بھلائی کے کاموں میں انسان کو ایکٹیو رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک خصوصیت بیان کی. فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس قرآن میں یہ بہت اختلاف پاتے، بہت کنٹراڈکشن ہوتا، بہت تناقض ہوتا. مگر اتنی بڑی کتاب اور اتنی ضخیم کتاب میں کہیں کوئی تناقض نہیں ہے، کہیں کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اگر کبھی کسی کو قرآن کے کسی آیت کے سلسلے میں کوئی شبہ آئے تو اس کو اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے اور ان کی کتابوں کو دیکھنا چاہیے. وہ اس کی اپنی نظر کا قصور ہے، ورنہ قرآن میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن بڑی صاف ستھری اللہ کی سچی کتاب ہے اور ہر قسم کے تناقض اور اختلاف سے پاک ہے. تو یہ تھی 5ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر. انشاءاللہ کل ہم 6 پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.